बावुज़ू हो, तुम बेवुज़ू हो, तुम पर गुस्ल वाजिब है। कहीं पर भी तुम मैदान में खड़े होकर अपने मकानात के अंदर खड़े होकर ये कह दो कि अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, रब्बुल आलमीन फरमाता कि तेरे इस जुमले का इंतजार तो मेरी रहमतें कब से कर रही थी। सहाबुम बिल्लैल, रब्बुल आलमीन फरमाता है हम रातों रात तुम्हारे लिए रहमत के हाथ बढ़ाते हैं, सुबह को रहमत के हाथ बढ़ाते हैं। इसलिए मेरे जवानों, खास तौर से आपसे भी, आपके साथ अपने आप को भी याद दिला, इन दिनों में मुहासबा करो, मुहासबा करो। वो ज़हीन तरीन कौम कहलाती है रोए जमीन के ऊपर जो अपने आप का मुहासबा करती है। लोग सजा देते हैं अपने आप को। वक्त कम है, जिक्र का वक्त कम रह जाएगा, वरना मैं बताता। हज़रत मौलाना मंसूर नुमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब सिंधी के साथ एक मौके पर मेरा साथ हो गया। लिखा है अपनी जिंदगी और हालात में। मैं एक मौके पर गया, कलकत्ते का सफर था। हजरत इतने बड़े आदमी, मौलाना तो बहुत जवान थे उनके ज़माने में। कहते हैं जब 2 पलंग आए तो लोगों ने इंतज़ाम किया, इस पर आप सो जाएं, इस पर आप। बोले मैं सो गया। 1-1.5 घंटे के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हजरत ज़मीन पर सो रहे। बोले मैं तो लरज़ गया। वो आदमी जो मुजाहिद आज़ादी और सारी दुनिया के अंदर माशाअल्लाह दुनिया उसका नाम सुनती थी और लोग उसके नाम से दहलते थे। अजीब हुआ। जब सुबह हुई कहा मुझे बड़ी तकलीफ है, मैं सोता रह गया, आप नीचे थे। कहने लगे मौलवी साहब बताने की बात तो नहीं निकला, आपको बता रहा हूँ। मुझसे जिंदगी में 2 गलतियां हुई। जब एक मौके पर मुझसे गलती हुई तो मैंने तय कर लिया, अपने जिस्म से कहा मैं तुझे जिंदगी पर चरपाई पर नहीं सोने दूंगा, अब तो जमीन पर सोगा। तो सही गलती हुई कैसे? सजा दी जाती है अपने आप को। कब तक इसको ढील देंगे? जो ये चाहे वो हमसे करवा ले। तो हमारा जिस्म हमारे ताबे हुआ या हम इसके ताबे हुए? और फरमाने लगे दूसरी सजा मैंने जब दूसरी गलती मुझसे जिंदगी में एक महाज के ऊपर ये हुई तो कितनी खतरनाक सर्दी हो, फिर मैंने जिंदगी में कभी मोजे नहीं पहनी ताकि मुझे याद रहे जब मेरे पाँव में अकड़न होगी, मुझे सर्दी लगेगी तो मुझे मेरी गलती याद आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं और आप ये कह रहे हैं, मगर ये कह रहा हूं कि बड़े लोग इस तरह से अपने आप को सजा देते हैं। तरीके होते हैं सजा के। अगर कभी कुछ गुनाह न छूटे आप रोजा रख लें। अपने नफ्स से मैं और आप कहें कि नहीं नाश्ता नहीं करेंगे, ये कब तक होगा? अमेरिका में एक मौके पर एक कमरे के अंदर एक लड़के ने जब इस्लाम कबूल किया तो वो रात में बैठा बैठा कुछ बातें कर रहा था। हमारे हजरत ने ये वाक़या हम लोगों को खूब सुनाया तो बहुत देर तक बातें करता रहा। उसके कमरे में आवाज़ भी जा रही थी और वो अपने आप से ये कह रहा था, ए नफ्स तो मुझे कितना परेशान करेगा, कब तक मेरे पीछे पड़ेगा, कब तक तुम मुझसे हराम कराएगा, क्या मुझे जहन्नम में ले जाकर छोड़ेगा, कब्र में सांपों के हवाले करेगा। अल्लाह की पनाह। बगल वाले में कोई लोग थे जो गैर मुस्लिम थे, आँख खुल गई, परेशान हो गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो ये बातें करता है। एक दिन किसी ने टेप रिकॉर्ड लगा दी और उसे ले जाकर ये किससे बातें करता है, सुना उसे अलग ले जाकर। बहरहाल 3-4 दिन के बाद उसने जब पूरी बात सुन ली कि ये इंसान किसी से नहीं अपने आप से बातें करता है, अपने आप को गुनाह से बचाने का इसका ये तरीका है। एक ईसाई नौजवान आकर कहने लगा, माफ़ करना मैंने तुम्हारी गुफ्तगू टेप कर ली, मैंने पूरी सुनी। तो इन्होंने कहा माफ़ कीजिएगा, आपकी नींद में डिस्टर्ब किया मैंने, आपको परेशान किया, आपको नींद ना आई। बोले इसलिए नहीं आया हूँ, तेरा टेप सुनकर मैंने तय कर लिया कि मैं तेरे हाथ पर कलमा पढ़ूंगा। मैंने टेप सुनकर प्यारो अपने आप पर गौर कर। इंसान की तरबियत सबसे आसान है। अल्लाह का शुक्र है हम कोई बैल भैंस नहीं है। उन्हें मानने के लिए नाक में नाक चाहिए, उन्हें करने के लिए अशरफुल मखलूकात हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, कुरान के पढ़ने वाले हैं, रब्बुल आलमीन का नाम लेने वाले। सबसे आसान तरबियत है अपने आप की, कोई मुश्किल नहीं। मगर कोई अल्लाह का बंदा तय कर ले कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। आज की इस मजलिस में मैं भी अहद करूँ, आप भी अहद करें। इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह के बंदे बनेंगे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में लगेंगे। हमसे साल भर जो गलतियाँ हुई अल्लाह से हम माफ़ी मांगेंगे और आइंदा अच्छी ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह ही से अहद करेंगे और अल्लाह से भीख मांगेंगे। हमारे दोनों इरादों में अल्लाह खैर और आसानी मुक़द्दर फरमा दे। अब अपने आप को कुछ देर जिक्र में कर लें, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ होती है। मेरी दरख्वास्त है जिक्र चाहे हाथ पर करें चाहे तस्बीह में, मगर एक एक बात को सोच कर मोबाइल को बंद कर दें,
خواتین کے لیے اللہ ہے تو سائلنٹ کر دیں، اس کی آواز کو ہلکا کر دیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورا فوکس بنا کر جب آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے تو آپ کے دل کو پتا ہو کہ میں اللہ سے کیا کیا۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفار اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے، عزیزوں سے ایک درخواست ہے۔ ہم لوگ عموماً یہ شکایت کرتے تو نہیں مگر دل میں یہ باتیں آتی ہیں، بہت زمانے ہو گیا دعا کرتے ہوئے، کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے یہ پریشانی دور نہ ہوئی، کوئی کہتا ہے بیماری دور نہ ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے بزرگوں سے تو میری کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ سب میرے لیے بڑے ہیں اور والد کے درجے میں، لیکن جو میرے ہم عمر ہیں، جو چھوٹے ہیں، ان سے کھل کر کے میرے پیاروں، یہ گناہ اللہ کی رحمت کے دروازے جو ہمارے لیے کھلتے ہیں، ہمارے گناہ گویا کہ اس میں تالے لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کبھی کسی پر نہیں رکا کرتی۔ انسانوں کے اعمال جیسے اوپر کو جاتے ہیں، رب العالمین اعمال کا رزلٹ اور بدلہ ویسا ہی دیتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ رب العالمین نہیں سنتا، انہ سمیع قریب، اللہ سننے والا بھی ہے، بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، میں سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ رب العالمین بار بار فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ذرا قرآن کو پڑھ جاؤ، کتنی جگہ اس نے فرمایا تواب الرحیم، غفور الرحیم، رؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، واللہ ذو الفضل العظیم، بھرا پڑا قرآن۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے تو ہے۔ مایوسی کس بات کی؟ مایوسی کس بات کی؟ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ہم جب ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہماری اکثریت تو وہ ہے، اللہ معاف فرمائے میرے جملے کو ہم تجربے کے طور پر کرتے ہیں۔ ہائے، تجربہ کرنے چلے تو اللہ کی ذات کا، اس سے زیادہ تکلیف کی کہانی کیا ہو سکتی ہے دنیا میں؟ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوئی۔ اللہ کی ذات کا رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ وہ راستے وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے سامنے اس طرح کے واقعات آتے ہیں، کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ عجب نہ ہو جائے، تکبر نہ ہو جائے، تعلی کی باتیں نہ ہو جائیں۔ صرف اظہار تشکر کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں، ابھی 3-4 ہفتے پہلے ایک بچہ مراد آباد کے کچھ عزیز تھے، وہ اپنے لے کر آئے، کہنے لگے کینسر ہے اور 4 اسٹیج میں، وہ ہاتھ پاؤں اتنے پھولے ہوئے، چہرہ بھی پھولا۔ سب لوگوں نے دعا کی، مجلس کے آخر میں پورے توجہ کے ساتھ دل لگا کر۔ بچہ چلا گیا، 7 دن کے بعد اس کے گھر والوں کا فون آیا، الحمدللہ بچہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اس کے متعلق دنیا کے طبیب یہ کہہ رہے تھے کہ بچے کی زندگی زیادہ نہیں ہے۔ آج سے 3 ہفتے پہلے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے والد آخری حال میں، ان کے یہاں پر کینسر ہے، اگر ہو سکے تو آپ چلیں کلمہ توبہ پڑھوا دیں، کوئی دعا کر دیں، کوئی ذکر بتا دیں۔ میں اسپتال گیا اور وہاں جا کر ان سے بات کی تو واقعی بالکل بہت ہی خستہ حال، آخری حال میں تھے۔ پارا جو باتیں ہوئیں، توجہ دلائی، کچھ کلمات پڑھوائے، کچھ دعا کی۔ کل ان کا بیٹا آ کر ملا کہ حضرت کچھ اور ہو گیا۔ کہنے لگے ڈاکٹر جس کو 3-4 سال سے یہ کہتے تھے کینسر ہے، بولے کل جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کینسر نہیں ہے، یہاں پتھری ہے، کچھ اور ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے تم نے مجھے نہ پہچانا، ما قدر اللہ حق قدر، ہم نے اللہ کو نہ پہچانا۔ کہاں کا کینسر، کہاں کی بیماری، کہاں کے حالات کا ٹوٹنا۔ میرے عزیزوں کتنے پیارے ہیں آپ، اتنی دیر سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ کام خود بخود نہیں ہوتا، رب العالمین لے کر آئے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ اس اللہ نے ہمیں لاکھوں کے بیچ میں سے بلایا ہے، اتنی دیر اپنی یاد میں رکھ۔ حدیث شریف میں ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب العالمین کہتا ہے میرے بندے میں بھی تجھے یاد کر رہا ہوں، آسمانوں کی بلندیوں پر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے مجمع۔ ایک لمحے کو بھی مایوسی نہیں۔ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں، ایک انسان گناہ میں لگ جائے اور ڈھیٹ بن جائے، جسارت پر کرنے لگے کہ نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اسی کے پلان، اسی کا خیال، اسی کے لیے سونا اور جانا، یہ تباہی کی چیز ہے۔ کبھی گناہ ہو جائیں خود بخود، اور میرے جملے کو یاد رکھنا، دن میں 1000 مرتبہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے مایوس مت ہونا مجھ سے۔ کتنا پیارا رب ہے، کہاں سے کوئی زبان لائے اس کی رحمتوں کو بیان کرنے کی، کتنا
اتنا پیارا ہے، ہم جیسے گندوں سے سروں سے کہتا ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ ہائے ہم سب کو بھولے، سب سے پہلے اپنے اللہ کو بھول گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دعاؤں میں مزہ نہیں آتا، کہ ذکر کا مزہ نہیں آتا۔ کسی غلط لڑکی سے بات ہو جائے اس میں مزہ آ رہا ہے، دوست میں مزہ آ رہا ہے، کہتے ہیں صبح شام ہم سے ذکر نہیں ہو پاتا۔ کس سے باتیں کرو یہ تو سوچو، رب العالمین سے۔ استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ تھوڑا سا معمول صبح بنا لو، تھوڑا سا شام کو بنا لو، چاہے عصر بعد، چاہے مغرب بعد، چاہے عشاء کے بعد، اور صبح استغفار کیا ہے؟ سوری، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ کو اتنا پیار آتا ہے بندے کے اوپر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ اور گناہگار کی آنکھوں کے آنسو اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیا جو میرے خوف سے رو لی۔ کیوں مایوسی؟ نہ مردوں میں ہو نہ عورتوں میں، کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے تب بھی مایوس مت ہونا۔ کیا ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ آسمان تک پہنچ گئے، بادلوں تک پہنچ گئے، پوری دنیا کو ہم نے آٹ دیا؟ لے دے کے چند گناہ ہیں بس، اللہ کا شکر ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، الحمدللہ کسی کی بیٹی کو نہیں اٹھایا، کسی کی زمین کو نہیں مارا، کسی کے اوپر مار پیٹ کو ہاتھ نہ اٹھائے۔ اکثر لوگوں کی صرف زبان کی بد زبانی، بدنگاہی، برا سننا، برا بولنا، یہ چند گناہ ہیں، زندگی کا پورا سمندر پار کر لیا اور آخر میں آ کر ہماری کشتی نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ پورے یقین سے اللہ سے دعا کریں، ساری امت کے لیے کریں، اپنے لیے کریں۔ ایک اعتبار سے اس سال کا یہ آخری وقت ہے، پورے یقین کے ساتھ، ذرہ برابر شک نہیں، پورے یقین سے مانیں اپنی ضروریات، اپنی حاجتیں، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ اس سوکھی زندگی سے ہم بھی عاجز آ گئے، بہت دن ہو گئے سوکھی سوکھی باتیں کرتے، کبھی تو کم از کم وہ سجدہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر میدان قیامت میں پوچھ لیا بندے تجھے 80 سال کی زندگی دی تھی، تو اس سے میرے لیے ایک سجدہ بھی ٹھیک سے نہ ہوا؟ سوچو تو صحیح، یہ کون سی زندگی میرے اور آپ کے حصے میں آئی؟ اس کو میں کیا کہوں؟ زندگی کہوں، اجاڑ کہوں؟ میرے پیارو، اللہ کی قسم مجھے آپ کا احترام ہے، اگر میں یہ ساری باتیں اپنے دل کی آپ کے ساتھ نہ کروں تو میں خیانت کروں گا آپ کے ساتھ، میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور تم نے مجھ سے ٹھیک بات نہیں کی۔ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، ایک منٹ کو مایوسی نہیں، ایک ارادہ کرو، انشاءاللہ زندگی کو بدلیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، نمازوں کی پابندی، قرآن کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دے اور اپنے کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ سبحان ربي العلى العلي الوهاب، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك العز كله، اللهم بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد بالأهل والإيمان، اللهم لك الحمد بالقرآن، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لك الحمد بالعافية، اللهم لك الحمد بالقرآن، اللهم لك الحمد بالإيمان والإسلام، اللهم لك الحمد بالأهل والمال والولد، اللهم لك الحمد بما هديتنا، اللهم لك الحمد بما عززتنا، اللهم لك الحمد بما أكرمتنا، اللهم لك الحمد بما مننتنا، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وعلى والدي وأعمل صالحا ادخلنا
برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا. وكن لنا رؤوفا رحيما، وكن لنا رؤوفا رحيما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم. پیارے اللہ، تیرے عاجز مسکین گناہگار بندے، خطاکار بندے، اپنے گناہوں کے اقراری بندے، اس سال کی انتہا میں اپنے گناہوں کے اقراری بندے اے اللہ تیرے بڑے دروازے پر موجود ہیں. اے اللہ اپنی خواتین کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے دوپٹے تیرے سامنے اٹھائے ہیں. اے اللہ ہم تیرے سامنے کیا اقرار کریں؟ ہماری زندگی صرف سیاہ اور سیاہ اور سیاہ. تیری رحمتوں کے ہوتے ہوئے ہم نے تباہ کر لیا، تیرے کرم کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنا بگاڑ لیا، تیرے پیار کے ہوتے ہوئے زندگی تباہ کر
دیجیے پیارے اللہ معاف کر دیجیے پیارے اللہ معاف کر دیجیے آج تو مان ہی جائیے 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 آج ارشاد فرما دیجیے کہ جاؤ جاؤ تمہیں معاف کر دیا جاؤ جاؤ تمہیں معاف کر دیا ایک مرتبہ فرما دیجیے کہ جاؤ معاف کر دیا یہ سارا مجمع اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں اللہ کسی کے گھر میں پریشانی کسی کے گھر میں نوجوان بچیاں کسی کے گھر میں کاروبار کی پریشانی اللہ ہم سب فقیر ہیں آپ بے نیاز ہیں ہم محتاج ہیں آپ دینے والے ہیں اللہ کسی بت سے نہیں مانگ رہے کسی پیڑ سے نہیں مانگ رہے یہ مجمع چاند سورت کا پجاری نہیں ہے اے پیارے اللہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ سے مانگ رہا ہے آپ سخی ہیں آپ داتا ہیں آپ کریم ہیں آپ نوازنے والے ہیں اے پیارے اللہ قبول فرما لیجیے سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما سب کی تکلیفوں کو دور فرما سب کی بیماریوں کو دور فرما سب کی رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ اپنا بنا لیجیے اے اللہ اپنا بنا لیجیے اے اللہ اپنا بنا لیجیے اے اللہ سوکھی زندگی سے ہم عاجز آ گئے اس سوکھی زندگی سے ہم عاجز آ گئے کب وقت آئے گا اللہ جب آپ فرمائیں گے تم میرے ہو اللہ وہ وقت کب ہوئے گا اے اللہ رحم فرما اے اللہ رحم فرما ہماری بگڑی کو بنا دے اس امت کو عافیت فرما دے اس امت کے معاملے کو سدھار دے اس امت کو عزت دے دے اس امت کو تقویت دے دے اس امت کو شعور دے دے اس کے جوانوں کو سجاؤ دے دے ان کے قدم صحیح سمت اٹھنے والے بنا دے ان کو غلط سوسائٹی سے بچا لے ان کی آنکھوں کو بچا لے اللہ یہ بڑے پیارے جوان ہیں بڑی جلدی ان کی آنکھیں بے پڑتی ہیں بہت جلدی ان کی آنکھیں بے پڑتی ہیں ان کے دل کو بڑے نرم ہیں اے پیارے اللہ اس مجلس کا سب سے بڑا گناہگار ان کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہا ہے آج کی اس مجلس کو حقیقی معنی میں توبہ کی مجلس بنا دے اس کی توبہ کی مجلس بنا دے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے اس سال جتنے گناہ کیے معاف فرما دے پہلے جو کیے معاف فرما دے اللہ صاف کر دیجیے اللہ صاف کر دیجیے اللہ بالکل صاف فرما دیجیے اللہ ان نوجوانوں کو سمجھا دے ان کے دل میں اتار دے ان کو شرح صدر دے دے ان کو اطمینان دے دیجیے ان خواتین کو اطمینان دے دیجیے کہ جاؤ جاؤ تمہاری دعا قبول ہو گئی جاؤ جاؤ تمہارے پرانے گناہ معاف کر دیے جاؤ 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 معاف کر دیے جاؤ معاف کر دیے اللہ ایک دفعہ فرما دیجیے ایک دفعہ فرما دیجیے ایک دفعہ فرما دیجیے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما ہمارے محرومین کی مغفرت فرما اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما تمام علماء کی حفاظت فرما حفاظ القرآن کی حفاظت فرما تمام دین کے داعیوں کی حفاظت فرما تمام مساجد کی حفاظت فرما مراکز الخانقاہوں کی حفاظت فرما علماء کرام کی عمر میں برکت دے دے برکت دے دیجیے اس امت کو یتیم نہ فرمائیے 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 اسے ہر طرف سے چوٹیں پڑ گئی اسے ہر طرف سے چوٹیں پڑ گئی علماء کرام دن رات اٹھتے چلے جا رہے اے پیارے اللہ رحم فرما اے پیارے اللہ رحم فرما اے پیارے اللہ رحم فرما دین کے ہر شعبے کو قبول فرما دین و دعوت کے کام کو قبول فرما ان بوڑھوں کو قبول فرما ان جوانوں کو قبول فرما ان جوانوں کو قبول فرما اے پیارے اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرما جو آج گئے ان کی مغفرت
قبول فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے. اے پیارے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم